बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे लिखा है वॉलेस डी वाटल्स ने। अगर इस समरी की बात करें, अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं कि लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ हैप्पीनेस और अमीर बनने के सीक्रेट जानना चाहते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप अमीर हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आपके सपने सच हो सकते हैं। क्योंकि ये समरी आपको एग्जैक्ट तरीका बताएगी, बस वही टिप्स और तरीका लाइफ में यूज़ करके आप अमीर बन सकते हैं। इस बुनियाद से शुरू करते हुए कि हर एक को अमीर होने का हक इम्कान बल्कि फ़र्ज़ भी है, वॉलेस डी वाटल्स हमें दिखाते हैं कि जो दौलत हम बनाते हैं वो हमारे अज़म और ईमान के बराह रास्त मुतनासिब है। इस मकसद को हासिल करने के लिए जो हमारे विजन की तश्कील करता है और साथ ही हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमारी शुक्रगुजारी के इखलास की डिग्री, उसके लिए दौलतमंद के लिए मौसर इक़दाम करना सिर्फ इन अवामिल पर मुनहसर है। अपनी किताब को द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में वॉलेस डी वाटल्स ने वो अमल पेश किया है जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक दौलत तक रसाई फराहम करता है। असूल, रवैये, अमल शुरू करने से पहले एक छोटा सा नुक्ता वाज़िह है कि किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस मौजू पर कदीम तरीन किताबों में से एक है। यहाँ मुसन्निफ हमें इशारा करता है कि दौलतमंद होने की साइंस एक अमली काम है, ना कि नज़रियाती, जो कायनात को तस्वर करने के तरीके पर मबनी है, जिसका वो साइंसी तौर पर मुज़ाहरा नहीं करेगा, बल्कि जिसके लिए वो हमसे अपनी बात मानने को कहता है, ताकि वो अफजूदगी के अमल को नाफिज करने के लिए तैयार किए जाने वाले तमाम ख्यालात को मौसर बना सके। ये कायनात का तौहीदी तस्वुर है जो आज क्वांटम फिजिक्स की ताज़ा तरीन दरियाफ्तों के साथ ज़िम हो गया है। ये ख्याल कि मादी दुनिया की कसरतीत के ज़रिए ख़ुद को ज़ाहिर करता है। क्वांटम तबियात दान कहेंगे हर चीज़ तवानाई है, सिर्फ तवानाई जो मुख्तलिफ तादाद पर हिलती है। वॉलेस डी वाटल्स ने मेज़ल 3 जुमले इस्तेमाल करते हैं जो पूरी किताब में दोहराए जाएंगे। ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ एक मादा से आती है, एक जौहर से जिससे हर चीज़ पैदा होती है और जो अपनी असली हालत में कायनात के दरमियान में दाखिल होती है और बढ़ती है। इस मादे के अंदर एक सोच ही पैदा करती है जो ज़हनी तौर पर तस्वर किया जाता है कि फ़र्द ज़हनी तौर पर चीज़ों को तश्कील दे सकता है और अपनी सोच को बेसाख्ता मादे पर मुतासर करके इस चीज़ को तख्लीक कर सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। इसका चैप्टर नंबर 1 है द राइट टू बी रिच, अमीर होने का हक। इस पहले बाब में वॉलेस डी वाटल्स ने हमें पहला मुशाहदा करने की दावत देते हैं। आज की हकीकत यह है कि हम पैसे की दुनिया में रहते हैं, या ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ऐसी दुनिया में जहाँ पैसा हमारे तबादले को मिकदार बख्शता है। इसलिए आजकल पैसे के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। वो जुमला जो इस बात को बजाते खुद खलास कर सकता है इंसान के हक में ज़िंदगी का मतलब है कि उसका हक है कि वो इन तमाम चीज़ों को आज़ादाना और गैर महदूद इस्तेमाल करे जो उसकी मुकम्मल ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हों। दूसरे लफ्ज़ों में अमीर होने का हक क्योंकि मुकम्मल तौर पर ज़िंदा रहने और अपनी तमाम सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की तश्कील वाले तीनों तैयारों को मसावी तौर पर मुतहर्रिक किया जाए। जिस्म, दिमाग और रूह। तो मुझे अपने जिस्म को खुश करने की क्या ज़रूरत है? कपड़े जो उसे बनाते हैं, खाना जो अच्छा, लजीज और सेहत बख्श हो वगैरह। मेरे जहन को किसी तफरीह की ज़रूरत है, इल्म, सफ़र, फ़िक्री, सेहत वगैरह। जहाँ तक मेरी रूह का ताल्लुक़ है, अपने आप को सखावत के लिए खोल कर अपने आस पास के लोगों के लिए जो मोहब्बत महसूस करता हूँ उसका इज़हार करें। मुझे इस सबब के लिए कितने पैसे चाहिए, इस बाब के आखिर में वो इस बात की वजाहत करते हुए मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि अमीर बनना अपने आप के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी एक फ़र्ज़ है। इसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है देयर इज़ अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर होने की एक साइंस है। और ये मेन साइंस है, जैसा अलजबरा या रियाजी के कुछ कावानीन हैं जो दौलत के हसूल अमल को कंट्रोल करते हैं। एक बार जब इन कवानीन को कोई भी आदमी सीख ले और उस पर अमल करे तो वो रियाजियाती यकीन से मालामाल हो जाएगा। पैसे और जायदाद की मालकियत एक ख़ास तरीके से काम करने के नतीजे में आती है। जो लोग इस मखसूस तरीके से काम करते हैं ख्वाह जानबूझकर या हादसाती तौर पर अमीर हो जाते हैं, जबकि जो लोग इस मखसूस तरीके से काम नहीं करते ख्वाह वो कितनी ही मेहनत करें या कितनी ही काबिल हों, गरीब ही रहते हैं। ये एक फितरी कानून है कि असबाब की तरह हमेशा असरात पैदा करते हैं और लिहाजा कोई भी मर्द या औरत जो इस मखसूस तरीके से काम करना सीखता है वो यकीनन अमीर हो जाएगा।
درج ذیل حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا بیان درست ہے۔ امیر ہونا کوئی ماحول کی بات نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بعض علاقے کے تمام لوگ دولت مند ہو جاتے، جبکہ دوسرے شہروں کے سب غریب ہوں گے، یا ایک ریاست کے باشندے دولت میں ڈوب جائیں گے جبکہ دوسری ریاست کے لوگ غربت میں ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ آپ اس کاروبار میں بہترین کام کریں گے جو آپ کو پسند ہے اور جو آپ کے لیے سازگار ہے، اور اگر آپ کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں جو اچھی طرح سے تیار کی گئی ہیں تو آپ اس کاروبار میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے جس میں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسے کاروبار میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے جو آپ کے علاقے کے لیے موزوں ہو۔ ایک آئس کریم بار گرین لینڈ کی نسبت گرم آب و ہوا میں بہتر کام کرے گا، اور ایک سالمن فشریز فلوریڈا کے مقابلے نارتھ ویسٹ میں بہتر کام کرے گی جہاں سالمن نہیں ہے۔ لیکن ان عمومی حدود کو چھوڑ کر ایک امیر ہونا آپ کے کسی خاص کاروبار میں مشغول ہونے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ کی چیزوں کو ایک خاص طریقے سے کرنا سیکھنے پر منحصر ہے۔ اگر آپ اب کاروبار میں ہیں اور آپ کے علاقے میں کوئی اور بھی اسی کاروبار میں امیر ہو رہا ہے جبکہ آپ امیر نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کام اس طرح نہیں کر رہے ہیں جس طرح دوسرا شخص کر رہا ہے، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے کسی کو امیر ہونے سے نہیں روکا جاتا۔ یہ سچ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو سرمایہ ملتا ہے اضافہ آسان اور تیز ہوتا جاتا ہے، لیکن جس کے پاس سرمایہ ہے وہ پہلے سے ہی امیر ہے اور اسے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کچھ خاص طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس سرمایہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سرمایہ حاصل کرنا امیر بننے کے عمل کا ایک حصہ ہے جو یقینی طور پر چیزوں کے لیے کرنے کی پیروی کرتا ہے۔ آپ براعظم کے سب سے غریب آدمی ہو سکتے ہیں اور آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، آپ کے پاس نہ دوست، اثر رسوخ اور نہ وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طریقے سے کام کرنے لگیں تو آپ کو یقیناً امیر ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کے اسباب بھی ایسے ہی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ غلط کاروبار میں ہیں تو صحیح کاروبار میں جا سکتے ہیں، اگر آپ غلط جگہ پر ہیں تو آپ صحیح جگہ پر جا سکتے ہیں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس بک کا تیسرا باب ہے اپارچونٹیز، سب کے لیے مواقع۔ مختلف حلقوں میں جو کچھ پڑھ یا سن سکتا ہے اس کے برعکس کچھ کو زیادہ سادگی سے جینا چاہیے تاکہ دوسرے آسانی سے جی سکیں۔ جیسے ریمارکس درست نہیں ہیں، امیر غریب سے کچھ نہیں لیتے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ شعبے بڑے گروہوں کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہ آپ شاید کل صبح کسی بڑی آئل کمپنی کے سربراہ کے پاس نہیں اٹھیں گے جو آپ کو ملازمت دیتی ہے، لیکن آپ بہت سے دوسرے شعبوں میں جا سکتے ہیں۔ در حقیقت ایسے متعدد غیر دریافت شعبے ہیں جن میں دولت پیدا کرنا بالکل ممکن ہے۔ غیر پوری ضروریات بے شمار ہیں، آپ کو صرف اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے، ابھرتے ہوئے مواقع کی تلاش میں رہنا ہے، اور یہاں تک نئے تصورات بھی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے آپ کو صرف انسانیت کے ارتقاء اور تاریخ کے دوران اس کرۂ ارض پر پیدا ہونے والی مادی یا غیر مادی اشیاء کو دیکھنا ہوگا۔ وہ بالکل سادگی سے ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ ضرورتیں پیدا ہوئیں۔ ایک عصری مثال کے طور پر اگر تیل کی توانائی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج ہمیں ہمارے موجودہ سیاروں کی ضرورت سے 5000 گنا زیادہ روزانہ بھیجتا ہے۔ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان اسے پیدا کرتا ہے۔ مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی سفری ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے انسان نے کار بنائی، اور اچانک اس کا افق اتنا محدود نہیں رہا جتنا کہ گھوڑے پر سفر کرتے وقت۔ یہ ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور اس کی تخلیقی طاقت ہے جو خود کو اس طرح ظاہر کرتی ہے، لہذا ہر کوئی اس رجحان کی پیروی کر سکتا ہے جو دولت کی طرف لے جاتا ہے، یا اس رجحان کی پیروی کر سکتا ہے جو غربت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب شک ہو، والیس ڈی واٹل نے اس باب کو لکھ کر ختم کرتا ہے، اپنے آپ سے مت پوچھیں کہ یہ چیزیں کیوں سچ ہیں، اور اس کی تحقیق نہ کریں کہ وہ کیسے ہو سکتی ہیں، بس یقین کرو۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ کام 1910 میں لکھا گیا تھا۔ آج ہم ان 2 جملوں میں اضافہ کر سکتے ہیں یا کوانٹم فزکس کا مطالعہ کریں اگر آپ واقعی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ یقینی طور پر آپ کو تھوڑا سا وقت لے گا
اور امیر بننے کی سائنس کو لاگو کرنے میں اس وقت کو خرچ کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔ چیپٹر 4 فرسٹ پرنسپل ان دا سائنس آف گیٹنگ ریچ، امیر بننے کی سائنس میں پہلا اصول۔ فکر ہی واحد قوت ہے جو مادہ سے، اس جوہر سے جو کائنات کی ہر چیز کی اصل میں ہے، ٹھوس دولت پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل مادہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے اور یہ ہمارے خیالات کے مطابق تیار ہوتا ہے۔ یہ کم از کم کائنات کا مونسٹ تھیوری ہے۔ آج ہم اس کی بجائے کشش کے قانون کی بات کریں گے، ایک زیادہ عصری الفاظ اور خاص طور پر ذاتی ترقی کے میدان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ذخیرہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے۔ لہذا اگر آپ اپنے خوابوں کے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ فوری طور پر پتلی ہوا سے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ آپ مارکیٹ میں پہلے سے موجود تخلیقی توانائیوں کو اکٹھا کریں گے اور انہیں اس گھر کی تیزی سے تعمیر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گھر پہلے سے بنا ہوا ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ گھر موجود ہے۔ ہر وہ خیال جو ہم نے ہر چیز کی اصل میں مادہ کو پھیلایا ہے اور ہماری حقیقت پیدا کرے گا، غربت یا دولت۔ ہر کوئی کائنات کے اس مونسٹ تھیوری کو اپنا بنا کر یا کشش کے قانون کو دیانتداری سے لاگو کر کے امیر بن سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک میں اس کے بارے میں سوچنے کی فیکلٹی موجود ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ انسانی ذہن ایسا ہے کہ نظر آنے والی دنیا کی صورتیں دیکھنے والے کے ذہن میں اس طرح کی شکل پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح غربت کا مشاہدہ یا توجہ مرکوز کرنے سے غربت پر مبنی سوچ پیدا ہوتی ہے اور مزید غربت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کثرت پر توجہ مرکوز کی جائے یا سوچنے کے لیے کہ غربت کا کوئی وجود نہیں، صرف دولت ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اصل مادہ کو اپنی دولت کے تصور سے رنگ دیتے ہیں اور اسی لیے آپ اسے تخلیق کرتے ہیں۔ اصل میں چیپٹر 5 لائف انکریزز، زندگی میں اضافہ۔ یہ ایک قدر فلسفیانہ باب ہے جس کا مقصد غربت کے بارے میں اپنے پرانے خیالات اور ہماری پرانی عادتوں سے جان چھڑانا ہے۔ پودے اپنے آپ کو دوبارہ اگاتے ہیں، جانور دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیز تیار ہوتی ہیں وغیرہ۔ مختصر یہ کہ زندگی بڑھتی ہے اور قدرتی طور پر مزید توسیع کی طرف جاتی ہے۔ جیسا کہ باب 3 میں ہے، مصنف ہمیں یہاں مدعو کرتا ہے دولت کے سادہ غور سے ہٹ کر زندگی کو دیکھنے کے ہمارے انداز پر غور کرنے کے لیے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ ہم زندگی کو وسعت دینے کے اس عمل میں مزید دولت پیدا کرنے اور جینے کی دعوت دیتے ہیں۔ ارتقاء جو ہمارے اختیار میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی اور زیادہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ مکمل اور زیادہ سے زیادہ مکمل اس وجہ سے زیادہ زیادہ امیر ہے۔ اس بہاؤ کے بعد مادی دولت۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم زندگی کے اس بہاؤ کا احترام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس لیے غربت کا کوئی جواز نہیں۔ تاہم دولت کے اس اضافے میں ہمیں انسان کے 3 اجزاء جسم، دماغ، روح میں توازن برقرار رکھنا نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ صرف اپنے جسم کی ضروریات کی حیثی تسکین کے لیے مالدار ہونے کے بارے میں نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، جس طرح افزودگی کا واحد مقصد دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ منسلک ہے۔ اس طرح زندگی کے اس بہاؤ میں ہم آہنگی کے ساتھ فٹ ہونے کے لیے زیادہ دولت کی طرف اس بہاؤ میں والیس ڈیویلز واٹلز نے مسابقت کا خیال ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ تخلیق کا خیال پیش کرتا ہے، ہمیں اپنی دولت بنانے کی ضرورت ہے اور جو پہلے سے موجود ہے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو کسی چیز سے محروم کیے بغیر جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ کچھ لوگ اس کے برعکس دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مصنف کے لیے جمع شدہ دولت کبھی بھی تسلی بخش نہیں ہوتی اگر یہ مزید زندگی پیدا کرنے میں معاون نہ ہو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دولت محدود ہے اور ہمیں اسے کسی اور سے لینا ہے تو ہم تخلیق کے متحرک نہیں ہیں اور ہم ان تینوں اجزاء کا احترام نہیں کرتے جو ہم میں ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 ہاؤ ڈز ویلتھ کم ٹو یو، دولت آپ کے پاس کیسے آتی ہے؟ جو کچھ ابھی کہا گیا ہے اس کے تسلسل میں خیال یہ ہے
کہ کاروباری دنیا میں تمام مذاکرات کو ترک نہ کیا جائے، صرف ایک حد تک آپ کو ایسے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو منصفانہ نہ ہوں۔ یہ بغیر کسی چیز کے حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، اس کے برعکس آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ دیں جو آپ کو ملتا ہے۔ امیر ہونے کے سائنس کے اصولوں میں سے ایک، جیسا کہ آپ پہلے ہی نوٹ کر چکے ہوں گے، ہمیشہ زیادہ زندگی اور زیادہ دولت پیدا کرنا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں یہاں ایک حقیقی زندگی کی مثال ہے، جب آپ کتاب خریدتے ہیں تو کاغذ اور سیاہی اس قیمت کے قابل نہیں ہو سکتی جو آپ نے کتاب حاصل کرنے کے لیے ادا کی تھی، تاہم اس کے مواد نے آپ کو اس چیز کے لیے ادا کی گئی رقم سے کہیں زیادہ علم، لذت اور خوشی دی ہے۔ یہی ہے زندگی پیدا کرنا، دولت پیدا کرنا۔ لہذا اب آپ پیسے کی تخلیق پر غور کرنے کے اس طریقے سے اپنے تمام لین دین کا دوبارہ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ملازمت دیتے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے انہیں اس رقم سے زیادہ دولت پیدا کرنی ہوگی جو آپ انہیں اجرت کے طور پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ ان کو دیگر مراعات دے کر یا ترقی کی پالیسی ترتیب دے کر ان کو مزید لانا یقینی بنا سکتے ہیں، جو ان اصولوں کو لاگو کرنے اور ایسا کرنے کے لیے امیر بننے والے کی مدد کرے گی۔ ایسا کرنے سے آپ کی دولت کا فوری ہونا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی باب 4 میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے خوابوں کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اچانک ابھرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک غیر متزلزل یقین رکھنا ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے۔ اصل مادہ ہر چیز میں ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یہ ہر چیز پر اثر انداز ہونے کے قابل ہے۔ ویلس ڈی وارٹلز کہتے ہیں، بس آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ فلاں شخص سے ملے گا اور فلاں کی معلومات اس طرح گردش کریں گی کہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اس طرح ہم اصل مادہ سے قریب سے جڑے ہوئے ہیں، اس احساس میں جیسے ہماری خواہشات کی تسکین میں آپ کی تمام خواہشات اصل مادہ کا اظہار ہیں جو آپ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اصل مادہ کا متحرک کردار اس طرح کام کرتا ہے، جو لوگ علم سے محبت کرتے ہیں ان میں زیادہ مطالعہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دولت کے لیے یہ اسی طرح کام کرتا ہے، جو لوگ مادی دولت سے محبت کرتے ہیں وہ اسے اپنی زندگی میں راغب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی صحیح تصویر کو ذہن میں رکھیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس آئے گا کسی بھی طریقے سے۔ چیپٹر نمبر 7، بینگ گریٹفل، شکر گزار ہونا۔ ہم نے اسے ابھی دیکھا ہے۔ یہ اصل مادہ پر آپ کے خیالات کو متاثر کرنے کا سوال ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرح دولت ہمارے پاس آتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری بھی ہے اور بنیادی بھی۔ اسی تعدد پر کمپین کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کشش کے قانون کے تصور کے بارے میں کائنات کے اس مانوس تصور سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ بے شکل مادہ کی فریکوینسی پر کیسے کمپین کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کائنات کی تخلیق کے فریکوینسی پر کمپین، جو اب ایک لفظ میں ہے، شکر گزاری۔ بے شک یہ شکر گزار ہے جو ہمیں کائنات میں ہم آہنگ ہونے دیتا ہے، اصل مادہ کے ساتھ ذہنی ایڈجسٹمنٹ اور ہم آہنگی کے اس عمل کو شروع کرنا۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ نیچے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ماننا کہ ایک اصل مادہ ہے جس سے ہر چیز نکلتی ہے۔ دوسرا، یہ ماننا کہ یہ مادہ آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آخر میں گہری اور شدید شکر گزاری کا احساس جو آپ کو اس کے ساتھ متحد کرتا ہے۔ سپر سادہ ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو محض شکر گزاری کی کمی کی وجہ سے غربت میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی آسان ہے کہ دولت کے منبع کے قریب تر ہے۔ اس سے جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، شکر گزار ہونا بھی آپ کو مسابقتی ذہنی حالت سے زیادہ تخلیقی ذہنی حالت میں رہنے کے قابل بناتا ہے۔ امیر بننے کی ایک اور کلید، جیسا کہ ہم نے اوپر باب 5 میں دیکھا، اس طرح معاشی اور یا سیاسی نظام سے شکایت کرنے یا ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تب ہماری کمپین کا شکایت جاری رکھنے کے لیے صرف اچھی وجوہات کو راغب کرتی ہے۔ چیپٹر نمبر 8، تھنکنگ ان دا اپروپریٹ وے، مناسب طریقے سے سوچنا۔ اصل مادے پر جو آپ چاہتے ہیں اسے متاثر کریں۔ آسان
آپ کو ابھی بھی واضح طور پر جاننا ہوگا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ خود کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو جن کاموں سے آپ کو ترجیح کے طور پر نمٹنا چاہیے وہ بھی اپنے خوابوں کی زندگی کو واضح طور پر بیان کرنا۔ یہ ایک مبہم آسمانی خواب نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا نقطہ نظر انتہائی واضح اور عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ اصل مادہ کو کارکردگی کے ساتھ امبیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مختصر طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ مخصوص ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو دیکھیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ تفصیل اور درستگی دیں۔ اس کے بعد آپ کا بنیادی کام یہ ہوگا کہ آپ اس ویژن کو ہر سیکنڈ میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کام کرتے ہیں تو اسے اس آگاہی کے ساتھ کریں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے ویژن کے حصول کے قریب لے جا رہا ہے۔ فرصت کے اوقات میں ایمان اور شکر کے ساتھ اپنے ویژن پر غور کریں۔ غیر متزلزل ایمان اور شکر گزاری یہ ایک افزودگی کے عمل کے دو بڑے اجزاء ہیں، ورنہ ہم دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ افزودگی کے اس عمل کو در حقیقت بہت زیادہ موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مطلوبہ زندگی گزارنے کے لیے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی حقیقی موجودگی، اس عقیدے میں اس حد تک غور کریں کہ آپ کی خواہش کے تمام چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، اور شکریہ رویہ کو مت بھولنا۔ اس طرح عمل کریں جیسے آپ کی دولت آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہے، اور اس طرح شکر ادا کریں جیسے آپ واقعی میں انہیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ اپنا ایمان برقرار رکھیں گے، جس کے بغیر آپ کے لیے ان سیڑھیوں پر چڑھنا مشکل ہو جائے گا جو آپ کو ایک ایک کر کے کامیابی کی چوٹی پر لے جائیں گے۔ شکر گزاری کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اپنی خواہش کے حصول کے لیے بھی کھولیں گے۔ در حقیقت آپ کو اپنے ذہن میں وہی حاصل کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں، ورنہ آپ کبھی بھی اپنے خوابوں کی زندگی تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چیپٹر نمبر 9 ہاؤ ٹو یوز یور ویل، اپنی مرضی کا استعمال کیسے کریں۔ استعمال کرنے کی وہ طاقت جب آپ اپنے آپ کو ہم آہنگی سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہ کتاب بتاتی ہے، اسے اپنے اوپر استعمال کرنا ہے۔ در حقیقت کسی کو نہ تو غیر منصفانہ طریقے سے مذاکرات کرنے چاہیے، نہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ذہنی جوڑ توڑ کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنے خیالات سے اپنی دولت تخلیق کرتا ہے جسے وہ اصل مادہ پر نقش کرتا ہے۔ اس لیے اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن پر مرکوز رہیں۔ یہی ویژن ہے جسے ایمان اور عزم کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ایمان مستقل اور پختہ ہوتا ہے، کائنات کی تخلیقی قوتیں اتنی ہی زیادہ اس کے عقیدے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اور اس ایمان کو محسوس کرنے والے کے ہدف کے حصول کے لیے ضروری چیزوں کو عملی جامہ پہناتی ہیں۔ اس کے برعکس شک اور خوف کے لمحات ہمیں اس چیز سے دور کر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، یا اسی طرح ہمیں ہر اس چیز کے قریب لاتے ہیں جس سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غربت کا مطالعہ کر کے کبھی کوئی امیر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی غربت یا یہاں تک کہ غریبوں پر کوئی توجہ نہیں دینا، کیونکہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ جو سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود امیر ہو جائیں اور غریبوں کو یہ سکھائیں کہ بدلے میں امیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ والیس ڈی والٹز نے نتیجے میں اخذ کیا، جو بھی تخلیق کے ذریعے خود کو مالا مال کرتا ہے وہ ہزاروں دوسرے لوگوں کے لیے دروازے کھولتا ہے اور انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنے آپ پر اور جو آپ چاہتے ہیں اس پر یقین ضروری ہے، کیونکہ اس طرح آپ اپنی خواہشات کے مقصد کو اپنی طرف راغب کریں گے، اور اگر آپ اپنے ذہن کو غربت کی تصویروں سے بھر دیتے ہیں تو آپ اپنی افزودگی کے لیے ضروری ذہنی تصویر کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ اور اس کا چیپٹر نمبر 10 فردر یوز آف دا ویل، وصیت کا مزید استعمال۔ ابھی جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق مصنف ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ غربت کے بارے میں کبھی بات نہ کریں، چاہے ماضی کے دور میں ہی اس کی بات کی جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر غریبوں کے ساتھ درجہ بندی کرنے کے مترادف ہے، جو اس طرح اصل مادہ کو متاثر کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دعوت دی جاتی ہے کہ دنیا میں ہر اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں جو ہمارے لیے ناگوار ہو۔ مثال کے طور پر اس موضوع پر کچھ نہ پڑھیں، بلکہ اس کرۂ ارض کے ارتقاء کا ایک مرحلہ سمجھیں، اور جو وقت آنے پر ختم ہو جائے گی، جب اب اس کی جگہ نہیں رہی، جیسے کہ ڈائناسور کا معاملہ تھا۔ غریبی کا
غریبی کو قدیم زمانے کی یادوں میں اتارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالا مال کریں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا طریقہ سکھائیں، کیونکہ تخلیقی اور غیر مسابقتی ذہنیت کے ساتھ کوئی بھی امیر بن سکتا ہے اور انسانی ذہانت اس سے پروان چڑھے گی۔ اس طرح امیر بننا سب سے عظیم مقصد ہے، چاہے اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، کیونکہ یہ زمین پر بہتر زندگی میں معاون ہے۔ غریب ہیں اور رہتے ہیں کیونکہ وہ اس سب کو نظر انداز کرتے ہیں، لہذا یہ ان تمام لوگوں پر منحصر ہے جن کے پاس امیر ہونے کی سائنس ہے، مثال کے طور پر رہنمائی کرنے اور انہیں سکھانے کے لیے ان کے ہاتھ میں۔ جیسا کہ آپ اپنے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس کتاب کو قریب رکھیں، اسے روزانہ پڑھیں، اپنی تمام تر توانائی دولت کے مطالعہ اور غربت کو بھولنے کے لیے وقف کریں، یہاں تک کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ غربت کو بنانے میں دولت جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے، اور غریبوں کو امیر بننے کے عمل میں لوگوں کے طور پر۔ باب نمبر 11 چیپٹر 11 ایکٹنگ ود سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کے ساتھ کام کرنا۔ افزودگی کے عمل کو متحرک کرنے کے لیے اس طرح سوچنے کا طریقہ بتانے کے بعد اب یہاں یہ ہے کہ کس طرح مؤثر کارروائی کی جائے، کیونکہ امیر بننے کی سائنس پڑھنا آپ کو امیر بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو سوچنا اور عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ والیس ڈی والٹ نے یہاں کہتے ہیں، سوچ کے ذریعے آپ پہاڑوں کے دلوں میں سونے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود کو میرا نہیں کرے گا، خود کو بہتر بنائے گا، خود کو ڈبل عقاب بنائے گا اور اپنی جیب میں جانے کے لیے سڑکوں پر لڑکتا ہوا آئے گا۔ اپنے نقطہ نظر کو واضح اور اپنے دماغ پر مرکوز رکھنا، ایمان اور عزم کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اس کے حصول کے لیے ضروری تخلیقی قوتوں کو متحرک کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور پھر اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ نے مانگا ہے، آپ آسانی سے ان مواقع کو پہچان لیں گے جو خود کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ اس وقت مؤثر کارروائی کریں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی افزودگی سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ مواقع کیسے دیکھیں۔ حاصل کرنے کا طریقہ جاننا امیر ہونے کی سائنس کی کلید ہے، جیسا کہ مصنف ہمیں اس باب میں یاد دلاتا ہے۔ تاہم اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نوکری نہیں ہے جو آپ کے لیے صحیح ہو یا جو آپ کے خیال میں براہ راست آپ کو مالا مال نہیں کر سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کارروائی کرنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ اب عمل کر سکتے ہیں، کیسے؟ اپنے موجودہ کام کو اچھی طرح ایسے کرتے ہوئے، ہر وقت اپنے آپ کو بہترین دیتے ہوئے، یہ جان کر کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے ویژن کو آپ کے قریب لا رہا ہے، کیونکہ دولت آپ کے کام سے نہیں آتی بلکہ آپ کے کرنے کے طریقے سے آتی ہے۔ جیسے کہ باب 2 یاد رکھیں، اگر آپ اپنے موجودہ ملازمت اور ماحول میں اپنی افزودگی کے عمل میں آپ کے لیے بہترین ممکنہ اقدام کے طور پر برتاؤ کرتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوگا۔ خالص اور سادہ جو صورتحال آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی سوچ سے زیادہ تیزی سے پیدا ہوگی۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تخلیق کے خیال کو ذہن میں رکھا جائے اور مسابقت کو ختم کیا جائے۔ ہر فرد کو اس کردار کے لیے غور کیا جائے جو وہ بطور فرد ادا کر سکتا ہے، نہ کہ اس رقم کے لیے جو وہ لا سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 12 ایفیشینٹ ایکشن، مؤثر کارروائی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے، یہ موجودہ حالات میں ہر وہ کام کرنے سے شروع کرنے کا سوال ہے جو آپ کی پہنچ میں ہے اور اسے بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ یہ روز بروز کامیابیوں کا مجموعہ ہے جو عام طور پر کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ جب تک ہر دن کامیاب ہے، افزودگی ناگزیر ہے۔ مواقع اس طرح ظاہر ہوتے ہیں چاہے وہ پہلے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔ افزودگی ایک عمل ہے، اس عمل کے دوران معمولی سی بات کو نظر انداز کرنا دولت کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ، یہ آپ کی حدود سے باہر کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس خیال کے ساتھ اصل مادہ کو جنم دیں گے کہ کامیابی عملی طور پر پہنچ سے باہر ہے۔ آپ سے کبھی بھی ایک دن میں ایسا کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے جو آپ 2 دن یا پورے ایک ہفتے میں کرتے ہیں، لیکن مؤثر طریقے سے کام کرنے میں محتاط رہیں اور تاخیر نہ کریں۔ ہر مؤثر عمل اپنے آپ میں کامیابی ہے۔ ہر عمل کو خود اعتمادی کے ساتھ انجام دینے سے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اور دولت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اعمال اہم ہیں یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ انہیں کامیابی کے ایک ویکٹر کے طور پر دیکھنا اور انہیں اس طرح انجام دینا ہے۔
تصرن ہر روز وہی کریں جو آپ کے لیے صحیح ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ہر عمل کو کارکردگی سے نشان زد کیا گیا ہے، اور یہ سب آپ کے ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے فارغ وقت کے دوران آپ اپنے ویژن کو بہتر بنائیں گے، بتدریج ممکنہ حد تک درست تفصیلات شامل کرنا، اور اس طرح آپ کے کام کے اوقات میں موجود رہنے کے لیے آپ کا ویژن کافی حد تک آپ کے ذہن میں لنگر انداز ہو جائے گا، اسے مزید بہتر کرنے کے لیے لالچ میں اپنی کارکردگی کو روکے بغیر۔ باب نمبر 13 چیپٹر 13 چوزنگ دا رائٹ ڈومین، صحیح ڈومین کا انتخاب۔ آپ نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ قابل ہونا ضروری ہے۔ میں امید کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ مجھ پر کام کرنے والا سرجن یا جس پل پر میں گاڑی چلاتا ہوں اس کا ڈیزائن کرنے والا ماہر ہے، لیکن اس کتاب میں موجود ذہنی آلات میں مہارت حاصل کرنا بھی بالکل ضروری ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ تجارت کے لیے تربیت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ امیر ہونے کی سائنس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لہذا آپ کسی بھی شعبے میں اس وقت تک کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ہنر کا انتخاب کرتے ہیں اور امیر بننے کے سائنس کے آلات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پسند کے میدان میں کامیاب ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جس میں آپ اچھے ہوں یا وہ جس میں آپ نے اب تک تربیت حاصل کی ہو دلچسپ ہے نہ۔ مصنف یہاں تک کہ اپنی فیلڈ کو اس کے مطابق منتخب کرنے کا مشورہ دیتا ہے جو واقعی آپ کو خوش کرتا ہے، کیونکہ آپ کی خواہشات اصل مادہ ہیں جو آپ کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم اس خیال کو پہلے ہی باب 6 میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مادہ کی کمپین کو ریلے کر کے برقرار رکھنا آپ کو زیادہ تیزی سے دولت کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مادہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری صلاحیت کہاں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ جو لوگ خوبصورتی کے لیے حساس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر خوبصورت چیزوں وغیرہ سے گھرے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر اتفاق سے آپ نے ماضی میں کوئی ایسی سرگرمی یا کوئی علاقہ منتخب کیا ہے جو آپ کو ناگوار لگتا ہے تو اب آپ اسے پرلطف بنا سکتے ہیں، صرف اس شعور کے ساتھ اپنے کاموں کو پورا کر کے کہ کام کرنے کا یہ طریقہ آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتا ہے، اور وہ جلد ہی آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ نئے مواقع آپ کے سامنے تیزی سے پیش ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہر روز جتنی جلدی ممکن ہو، لیکن جلدی کیے بغیر، بہت زیادہ کام کیے بغیر، کیونکہ جب آپ جلدی کرتے ہیں یا اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، آپ خالق ہونا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بجائے ایک مد مقابل بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جلدی کر رہے ہیں تو رک جائیں، اپنے ویژن پر واپس آئیں اور آپ کو وہاں لے جانے کے لیے اصل مادہ کا شکریہ ادا کریں۔ باب نمبر 14 چیپٹر 14 ڈسپلے یور پروگریس، اپنی پیش رفت دکھائیں۔ آپ اپنا پیشہ تبدیل کریں یا نہ کریں، آپ کے تمام اعمال کو اس کام پر مرکوز کرنا چاہیے جو اس وقت آپ کا ہے۔ جیسا کہ پچھلے 3 ابواب میں بیان کیا گیا ہے، یہ پراعتماد رہنے سے ہی ہم اپنے مقاصد کو قدرتی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور بنیادی خیال ان لوگوں کے اعمال کو ظاہر کرنے کا چاہیے جو افسردگی کے عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ترقی کا تصور والیس ڈی والٹز ہمیں بتاتے ہیں کہ ترقی کی خواہش ہر فطرت میں شامل ہے۔ زیادہ زندگی کی طرف بڑھنا کائنات کی فطرت ہے، اور یہ دائمی ترقی کا ایک قانون ہے جو انسانوں کو اس طرف لے جاتا ہے، جو اسے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھنے سے آپ ترقی کرنا بند نہیں کریں گے، اور آپ اس تحریک کو ان تمام لوگوں تک منتقل کر دیں گے جن سے آپ رابطہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ مثال پسند ہے جو مصنف نے اس خیال کو واضح کرنے کے لیے دی ہے۔ آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہوگا چاہے یہ صرف ایک بچے کو پیسیفائر بیچنا ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ افسردگی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی حرکتیں نہیں ہوتی یہ تاثر دینے سے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ آپ وہ شخص ہیں جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اپنی مرضی متوجہ کریں گے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے گا، اور اس لیے کون آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بے تاب ہوگا یہ محسوس کر کے کہ آپ خود کو مالا مال کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو افسردگی کے عمل میں اعتماد پیدا کرنے کی رہنمائی کریں گے، آپ انہیں اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے قابل بنائیں گے، اور وہ آپ کو اپنے آپ کو غنی کرنے کے قابل بھی بنائیں گے۔
لیکن خبردار تخلیق کار بنیں، مد مقابل نہیں۔ احتیاط سے چیک کریں کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس رقم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو وہ آپ کو لائیں گے۔ دوسری تنبیہ طاقت کے لالچ کی کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے ویژن کا احساس ہے جو آپ کو دلچسپی دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ بصورت دیگر ایک بار پھر آپ ایک مد مقابل ہیں، تخلیق کار نہیں۔ چیپٹر 15 دا ایڈوانسنگ مین، پیش قدمی کرنے والا آدمی۔ آپ کے پیشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ دوسروں میں زیادہ توانائی پیدا کر سکتے ہیں اور انہیں اس تحفے کے لیے قبول کر سکتے ہیں، آپ انہیں اپنی طرف متوجہ کریں گے اور آپ امیر ہونا شروع کر دیں گے۔ والیس ڈی والٹز ہمیں اس باب کے تعارف میں یاد دلاتا ہے، جیسا کہ آپ پچھلے باب کی باز گشت ہے، جو بھی اس کتاب کے شروع سے بیان کیے گئے فلسفے میں مہارت اور عمل کو یکجا کرے گا وہ لامحالہ خود کو غنی کر لے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو تنخواہ دار ملازم ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیے دولت کیسے بن سکتی ہے، انہیں ایک اہم جہت کا اضافہ کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن میں باکسڈ محسوس کرنا اور زیادہ تسلی بخش کے لیے ہدف بنانا۔ اگر یہ ممکن نہیں تھا تو خط پر امیر ہونے کے سائنس کے اصولوں کو لاگو کر کے انہیں بہت جلد دوسری نوکری تلاش کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ پہلے ہی باب 11 اور 13 میں ذکر کیا جا چکا ہے، مصنف اس نقطہ نظر کو عام کر کے یہاں اور بھی آگے جاتا ہے۔ اگر تمام ملازمین اس طرح کام کریں تب کمپنیاں اپنی سرگرمی جاری رکھنے کے لیے اپنے کام کے حالات کو بہتر بنانے کی پابند ہوں گی اور دنیا اس کے لیے بہتر ہوگی۔ مشورے کا آخری ٹکڑا، صدی کے موقع کا انتظار نہ کریں جو آپ کی تمام خواہشات پر پورا اترتا ہے، اسے لے لو جو خود کو پیش کرتا ہے، جیسے ہی یہ آپ کو اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے اور جیسا کہ آپ افزودگی کے ٹولز کو لاگو کرنے کے لیے اپنے اگلے مرحلے میں جاری رکھیں گے، اس سے بھی بہتر دوسرا موقع خود کو پیش کرے گا، پھر تیسرا اور اس طرح جب تک کہ آپ کے تمام خواب پورے نہ ہوں۔ ٹاپ نمبر 16 چیپٹر نمبر سم کوشچنز اینڈ سم آبزرویشن، کچھ احتیاطیں اور کچھ مشاہدات۔ یہاں مصنف ہمیں دنیا کا ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو عام طور پر میڈیا میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق عام خیال کے برعکس دولت محدود نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے سیارے سے غربت ختم کرنے کے لیے پالیسی میں کسی تبدیلی یا معاشی نظام میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے امیر بننے کے سائنس کے اصولوں کو لاگو کرنا کافی ہوگا۔ اگر موجودہ حکومتوں نے عوام کو غربت میں رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اعتماد کے ساتھ دولت کی طرف ترقی نہیں کرتے۔ والیس ڈی والٹز کے مطابق کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی ایسے شخص کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جس نے غربت میں امیر بننے کا فیصلہ کیا ہو اور اس مقصد کے لیے اس کتاب میں پیش کردہ آلات کو لاگو کیا جائے۔ موجودہ ایک اقتصادی نظام خود مقابلہ پر مبنی کسی بھی شخص کو سست نہیں کر سکے گا جس نے تخلیق کے نقطہ نظر سے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تخلیق کی اس متحرک میں داخل ہونے سے آپ ایک نئی دنیا کے شہری بن جاتے ہیں اور آپ اس نئی دنیا کو ٹھوس طور پر موجود رہنے دیتے ہیں۔ افزودگی کے اس عمل میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ رکاوٹوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ جب ہم اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نقطہ نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے والا راستہ کھل جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس آگاہی کے ساتھ عمل کرنا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو تقویت بخشتا ہے، ان رکاوٹوں پر معجزات دکھاتا ہے جن کا آپ کو کبھی خوف تھا۔ یہ دنیا کو کسی چیز کے طور پر دیکھنے کی تربیت کے بارے میں بھی ہے، ایسی چیز جو بڑھتی ہے اور ہر وہ چیز جو ناگوار ہو اسے نامکمل سمجھنا، کیونکہ منفی ویژن کا ہونا اصل مادہ کو منفی خیالات سے متاثر کرتا ہے جو آپ کو خوشی، کامیابی یا دولت نہیں لائے گا۔ یہ آپ کو دماغ کی منفی حالت میں رکھے گا۔ کوئی اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ آپ اپنے راستے میں ناکامیوں کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن انہیں کامیابی میں بدلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح دیکھا جائے۔ اس سے بھی بڑی کامیابی کے پیش خیمہ کے طور پر دور اندیشی کے ساتھ آپ شاید پہلے ہی کسی ایسے پروجیکٹ سے مایوس ہو چکے ہوں گے جو نتیجہ خیز نہیں ہوا تھا اور کچھ مہینوں بعد اپنے آپ سے کچھ ایسا کہہ کر خوشی منانا چاہتا تھا کہ خوش قسمتی سے یہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوا کیونکہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اور بھی بہتر ہے۔ جب تک تم ایمان رکھو، نشانے پر رہو، آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کے لیے شکر گزار ہیں
اور وہ سب کچھ پورا کریں جو ہر روز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کامیابی اور دولت کی توقع کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہاں چند سطروں میں افزودگی کے لیے صارف گائیڈ ہے۔ امیر بننے کے سائنس کو اپنا روزمرہ کا ساتھی بنائیں اور اس کے اصولوں کو خط پر لاگو کریں۔ اپنے فارغ وقت میں اپنے ویژن پر غور کریں اور اپنا شکریہ ادا کریں۔ کام کی جگہ پر اپنی ترقی کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ تخلیقی غیر مسابقتی ذہنیت کے ساتھ، ایمان اور عزم کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کریں۔ اصل مادہ باقی کام کرے گا۔ آخری چیپٹر 17 چیپٹر سمری آف دا سائنس آف گیٹنگ ریچ، امیر ہونے کے سائنس کا خلاصہ۔ اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے والیس ڈی والز ہمیں پچھلے ابواب میں مزید اہم خیالات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ مسابقتی ذہنیت سے تخلیقی ذہنیت کی طرف بڑھیں۔ مادہ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا بنیادی طریقہ کائنات کا جوہر، اس کے ساتھ ہماری حقیقت کو تخلیق کرنے کے لیے مخلصانہ شکر گزار ہے۔ دولت پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے ایک واضح کرکرا درست نقطہ نظر ہونا چاہیے اور اسے مسلسل ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ اس باقاعدہ غور و فکر کے ساتھ غیر متزلزل ایمان اور مخلصانہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کے لیے دستیاب ہر چیز کا استعمال کرتے ہوئے آج ہی کارروائی کریں اور مؤثر طریقے سے کام کریں۔ ہر روز جو ممکن ہے وہ کریں، جو ممکن ہے اس سے زیادہ کیے بغیر لیکن تاخیر کیے بغیر اپنے ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں، اس خیال کے ساتھ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ اس بات کو یقین بنائیں کہ ہر لین دین خریدار کو اس لین دین کے لیے ادا کیے جانے والے مالیاتی خیال سے زیادہ دیتا ہے۔ کوئی بھی لین دین ہر ایک کے لیے زیادہ دولت پیدا کرے۔ دوسروں کو کسی ایسے شخص کی تصویر پیش کریں جو ترقی کر رہا ہے، کسی ایسے شخص کی جو کامیابی کے راستے پر ہے۔ وہ لکھتے ہوئے ختم کرتا ہوں، وہ مرد اور عورتیں ان ہدایات پر عمل کریں گے وہ امیر ہو جائیں گے، اور جو دولت انہیں ملے گی وہ اس کے برابر ہوگی جس کا انہوں نے تصور کیا ہے، ان کے عزم، ان کے ایمان کی ثابت قدمی اور ان کے شکر گزاری کے خلوص پر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پہلے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔